अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपके सामने कल की सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की पेशी के हवाले से पूरी समाअत का अहवाल रखेंगे और उसके अलावा भी 4-5 ख़बरें हैं जो आपके गोश गुजार करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की पेशी के मुतालिक। इसमें सबसे जो ज़बान ज़द-ए-आम है वो जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स हैं, जिसमें उनका कहना था कि हम काली भेड़ें नहीं बम्बल बी हैं। इमरान खान का वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी का मुकम्मल अहवाल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जुमेरात की दोपहर जब कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस यानी नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दायर करदा अपीलों पर समाअत का आगाज़ किया, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद थे। ख्याल रहे कि पार्लिमान से मंजूर होने वाली नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की थी, उस बेंच ने कलअदम करार दिया था। 3 रुकनी बेंच के इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। जुमेरात को इस केस पर होने वाली समाअत के दौरान अदालती हुक्म पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी को यकीनी बनाया गया। याद रहे कि इस केस में इमरान खान पिटीशनर हैं, यानी उन्होंने पिटीशन कर रखी है। ये इस केस पर होने वाली गुज़श्ता समाअत के दौरान इमरान खान की फुटेज लीक होने की वजह से आज कोर्ट रूम नंबर 1 में काफ़ी सख्ती की गई थी। कोर्ट रूम नंबर 1 उस कोर्ट रूम को कहा जाता है जिसमें चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं। वकला और सहाफ़ियों को अपने मोबाइल कोर्ट रूम से बाहर जमा करवाने का हुक्म देने के साथ साथ पुलिस एहलकार किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोर्ट रूम में लेकर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। इमरान खान वीडियो लिंक पर आए तो उन्होंने नीले रंग की शर्ट और सुरमई रंग की पैंट पहनी हुई थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में नीले रंग की तस्बीह थी, जिसे वो बार बार अपनी उंगलियों के गिर्द घुमा रहे थे। समाअत की इब्तिदा पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने आज होने वाली अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने की इस्तदा की। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के अटॉर्नी जनरल ने ये दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि तहरीक इंसाफ के बानी की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। इस सिलसिले में एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से दायर दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल ने अपनी दरख्वास्त पर दलाइल देना शुरू ही किए थे कि बेंच में मौजूद जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि इस अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, यानी इसे लाइव दिखाया जाना चाहिए। ताहम इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्हें लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक किसी किस्म की दरख्वास्त का कोई इल्म नहीं है। अब हालांकि दरख्वास्त भी चीफ साहब की कोर्ट में ही ज़ेर समाअत थी और चीफ साहब ने उस वक्त ये भी कहा कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो उन केसेस की जाती है जो कि बहुत ज़्यादा उनका इंसानी हुकूक से मुतालिक उनकी अहमियत होती है। इससे पहले कि अतहर मिनल्ला मज़ीद कोई रिमार्क्स देते, चीफ जस्टिस ने अदालती कार्रवाई को रोकते हुए कहा कि हम आधे घंटे में आते हैं। इस पर कमरा अदालत में मौजूद कुछ वकला ने तबसरा किया कि जस्टिस अतहर मिनल्ला को इतनी जल्दी इस मामले पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए थी। उन वकला की राय में पहले वो एडवोकेट जनरल को अपनी बात करने देते, उन्हें अपनी बात पूरी करने देते, उसके बाद अगर अदालत चाहती तो अटॉर्नी जनरल से राय लेने के बाद इस दरख्वास्त पर फैसला दे सकती थी।
اب جب ججز صاحبان پانچوں اندر چلے گئے چیمبرز میں تو وہاں جا کر کافی دیر تک ان کی بحث ہوتی رہی، بحث و تکرار ہوتی رہی ذرائع کے مطابق، اور اس میں انہوں نے تقریباً 55 منٹ لگا دیے۔ 30 منٹ کا کہہ کے گئے تھے، لیکن 55 منٹ بعد جج صاحبان کورٹ روم میں داخل ہوئے۔ 1 گھنٹے کے بعد سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ دوبارہ عدالت میں داخل ہوا اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کی لائیو اسٹریمنگ سے متعلق درخواست 4-1 سے مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اس درخواست کے مسترد ہونے کے بعد 2 گھنٹے تک عدالتی سماعت جاری رہی اور اس دوران وفاق کے وکیل مخدوم علی خان نے اپنے دلائل جاری رکھے، جبکہ عمران خان اس دوران نوٹس لیتے رہے۔ اس مرتبہ عمران خان کے پاس کاغذ اور لکھنے کے لیے قلم بھی تھا، جبکہ گزشتہ سماعت کے دوران وہ صرف دلائل کو سن رہے تھے اور انہیں کچھ بولنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جب وفاق کے وکیل مخدوم علی خان اپنے دلائل مکمل کر چکے تو اٹارنی جنرل روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ مخدوم علی خان کے دلائل کو اپناتے ہیں، یعنی وہ مزید کوئی اپنے دلائل نہیں دینا چاہتے، بلکہ وہ ان دلائل پر انحصار کر رہے ہیں جو مخدوم علی خان نے دلائل دیے ہیں۔ سماعت کے دوران نیب آرڈیننس میں ترامیم سے متعلق صدارتی آرڈیننس کا بھی ذکر آیا، جس پر وفاق کے وکیل نے کہا کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے کیونکہ قانون سازی پارلیمان کے ذریعے ہوتی ہے، نہ کہ آرڈیننسز کے ذریعے ہونی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ انہوں نے اس صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان آرڈیننسز پر جن قائم مقام صدر نے دستخط کیے ہیں ان کا تعلق آپ کی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ اس دوران جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں کچھ کالی بھیڑیں بھی ہیں، اور اگر ایسا ہے تو انہیں کہیں کہ وہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے یہ بات حاضر سروس ججز کے بارے میں نہیں کی۔ اب دیکھیے کہ یہ پوری نون لیگ تو جھوٹ بولتی ہی تھی، وہ تو سب کو پتہ ہے، مگر اب اٹارنی جنرل بھی چونکہ نون لیگ کے لگائے ہوئے ہیں تو وہ بھی صاف جھوٹ بول رہے ہیں کہ شہباز شریف نے حاضر سروس ججز کے متعلق کالی بھیڑوں کا ورڈ استعمال نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی شہباز شریف کے ان ریمارکس پر شروع کر دی ہے اور ان کے خلاف جو درخواست لگائی گئی تھی اس درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دیکھیے جھوٹ ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حاضر سروس ججز کے متعلق نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جسٹس اطہر من اللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 28 مئی کو ہونے والے جنرل باڈی اجلاس کے دوران کی گئی شہباز شریف کی تقریر کے تناظر میں بات کر رہے تھے، جہاں انہوں نے عدلیہ میں کالی بھیڑوں سے متعلق الزام عائد کیا کہ عدلیہ میں کالی بھیڑیں ہیں جو عمران خان کو سہولت فراہم کر رہی ہیں، انہیں ضمانتیں دے رہی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں بلکہ بمبل بی ہیں۔ سماعت کے آغاز پر جب دلائل جاری تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج کی سماعت کے دوران بھی شاید عمران خان کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تاہم سماعت کے دوران جب عدالت نے دیگر درخواست گزاروں سے پوچھا کہ وہ دلائل مکمل کرنے میں کتنا وقت لیں گے تو اس دوران چیف جسٹس نے ویڈیو لنک پر موجود عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر خان کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ وہ انہیں سن پا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے عمران خان سے پوچھا کہ انہیں دلائل دینے میں کتنا وقت لگے گا، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ آدھا گھنٹہ لیں گے، کیونکہ عمران خان کے بقول یہ ایک سپریم نیشنل انٹرسٹ یعنی انتہائی قومی مفاد کا کیس ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے حالات بھی بتائے اور ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے متعلق بھی بتایا۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جبکہ جیل کے اندر کوئی لائبریری بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کیس کی تیاری کے لیے کوئی کتابیں بھی موجود نہیں ہیں، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت اس سلسلے میں انہیں
تمام سہولتیں فراہم کرے گی۔ عمران خان کی درخواست پر عدالت نے خواجہ حارث اور 2 دیگر وکلاء کو کیس کی تیاری کے سلسلے میں عمران خان سے ملاقات کروانے کے احکامات جاری کر دیے۔ عمران خان نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے جیل میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ایک کرنل جیل میں 1 ونڈو آپریشن چلا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے عدالت کے سامنے دعویٰ کیا کہ جیل میں ان سے کوئی ملاقات کرے اس کا فیصلہ وہی کرنل کرتے ہیں۔ عمران خان اس بارے میں مزید بھی گفتگو کرنا چاہتے تھے، جبکہ چیف جسٹس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بارے میں بات کسی اور وقت کر لیں۔ اگرچہ اس موقع پر عمران خان بولتے رہے، لیکن بظاہر جیل کے اندر سے ان کا مائک بند کر دیا گیا اور سابق وزیر اعظم کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا مائک بند ہو گیا ہے۔ ان کا منہ چلتے ہوئے نظر آ رہا تھا مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس دوران اس کارروائی کے بعد عدالت نے ان اپیلوں پر سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمران خان کو ویڈیو میں دیکھنے کے بجائے اپنے سامنے موجود مائک کی طرف ہی دیکھ کر بات کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس عمران خان کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا، جس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد نے جسٹس فائز عیسیٰ کو ایسا کوئی بھی مقدمہ سننے سے روک دیا تھا جو عمران خان سے متعلق تھا، مگر اس کے بعد سے قاضی صاحب ہر اس کیس میں خود موجود ہوتے ہیں بنفس نفیس جو عمران خان سے متعلق ہوتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے اور اس کا حتمی فیصلہ آصف علی زرداری اور بلاول زرداری کریں گے کہ انہیں حکومت میں شامل ہونا ہے یا نہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حکومتی کوشش کے باوجود احمد فرحاد کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بند نہیں کیا بلکہ اس میں 7 جون کی تاریخ دے دی ہے۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ احمد فرحاد کو پیش کیوں نہیں کیا گیا تو ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ 2 جون تک پولیس ریمانڈ پر ہیں اور چونکہ وہ آزاد کشمیر میں ہیں جو کہ ایک غیر ملکی علاقہ ہے، وہاں پر پاکستان کی عدالتوں کا کوئی اثر نہیں ہے اور وہاں پر پاکستانی عدالتوں کے فیصلے ایسے ہی پیش کیے جاتے ہیں جیسے کہ کسی اور ملک کا فیصلہ کسی دوسری عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس میں مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اگر وہ غیر ملک ہے، مطلب علاقہ غیر ہے اگر آزاد کشمیر، تو پھر وہاں آپ نے پچھلے دنوں رینجرز کیوں تعینات کی تھی، وہاں آپ نے ایف سی کو کیوں بھیجا تھا؟ اب جب اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ فوراً اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ غیر ملکی علاقہ ہے۔ تو وہاں انہوں نے کوشش کی کہ اب یہ احمد فرحاد کا کیس ختم ہو، لیکن جسٹس محسن اختر کیانی نے دبنگ ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب تک احمد فرحاد ہماری عدالت میں پیش نہیں ہوتے اس وقت تک یہ کیس بند نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ان کی وکیل ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ احمد فرحاد کی حالت خراب ہے، ان کی حالت اچھی نہیں ہے اور ہمیں ان سے بہت مشکل سے ملوایا گیا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو گوجرانوالہ کینٹ میں توڑ پھوڑ مقدمات میں بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ کریمی نامی ملزم کا کہنا ہے 1 سال 21 دن بعد اس نے انکشاف کیا کہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ حملے کی سازش میں ملوث تھیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان 2 نہتی خواتین سے بھی اس حکومت کو اتنا خوف ہے کہ وہ انہیں جیل سے باہر آنے ہی نہیں دینا چاہتی۔ مقدمے پہ مقدمہ کیا جا رہا ہے، ابھی ان کی ضمانت ہوئی ہے میاں والی میں جو کیس تھا، تو اب انہیں اس کیس میں فٹ کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ یہ 13 رکنی بینچ ہے جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں۔ اب اس میں یاد رہے کہ پچھلی دفعہ اسی بینچ نے، یہ 3 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی تھی، اور ان 3 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ختم کی تھیں
اور اب بھی اس بینچ میں، اس 13 رکنی بینچ میں بھی یہ 2 جسٹس صاحبان موجود ہیں، جبکہ انہیں میرے خیال کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اپنا مائنڈ آلریڈی ڈسکلوز کر چکے ہیں، پچھلے بینچ میں یہ موجود تھے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔